अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं नाज शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को किस तरह मेराज अता फरमाई और किस तरह मलकुल मौत को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम से मोहब्बत हो गई। और इदरीस के आपके नाम की वजह ये थी कि आप पढ़ाने की कसरत के सबब से आपका लक़ब इदरीस था और इल्मे नजूम आपके मोजज़ात में से है। आप ज़मीन पर इबादत करते, इनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया और याद कर किताब में इदरीस को कि वो सच्चा नबी था। हर रोज़ वो कपड़े सीते थे, हर वक्त सीने में तस्बीह पढ़ते रहते थे और वो कपड़े सीने की उजरत किसी से ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फरागत पाकर बैठे थे कि उसी वक्त मलकुल मौत अल्लाह के हुक्म से आदमी की शक्ल में हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के पास मेहमान बनकर हाजिर हो गए। रात को हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाज़े पर जब मलकुल मौत आकर पहुँचे, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम चूँकि सारा दिन रोज़ा रखते थे और जब शाम होती तो इफ्तार करने का वक्त आता तो आपका खाना जन्नत से आ जाता। जिस कदर आप खाना चाहते उतना खा लेते, बाकी खाना वापस जन्नत में चला जाता था। और उस दिन भी खाना जन्नत से आया तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने वो खाना इस मुसाफिर को पेश कर दिया, यानी कि मलकुल मौत को पेश कर दिया। मुसाफिर ने उसमें से कुछ भी ना खाया और हर कदम पर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम उनका ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हुए कि आखिर ये कौन शख्स है। जब सुबह हुई तो हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत सहरा में जाकर देखो। तब वो दोनों बुजुर्ग घर से मैदान की तरफ निकले। जाते जाते एक गेहूं के खेत में जा पहुंचे तो हज़रत मलकुल मौत ने कहा कि चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुम मिलकर खाते हैं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अजब बात है कि तूने गुजरती हुई रात यानी शब गुज़िश्ता को हलाल खाना जो अल्लाह ताला ने अता फरमाया उसमें से कुछ भी ना खाया और अब तू हराम खाना चाहता है। फिर दोनों बुजुर्ग वहाँ से एक बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वहाँ से कुछ अंगूर खा लें तो हज़रत इदरीस ने फरमाया कि ये दूसरे की मलकियत है और तेरा खाना इसमें से हराम है कि इजाज़त लिए बगैर अगर तू इसमें से खाएगा तो हराम खाएगा, लिहाजा तो इसमें से नहीं खा सकता। लिहाजा मलकुल मौत ने वहाँ से भी अंगूर ना खाए। फिर चलते चलते एक बकरी को देखकर हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम ने चाहा कि वो इस बकरी को खा जाएं। फिर हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि बेगानी बकरी को ज़बह करना ममनू है। इस तरह 3 दिन तक दोनों आपस में बातें करते रहे, जबकि इदरीस अलैहिस्सलाम ने मालूम किया कि ये कौन शख्स है और ये शख्स मुझे बनी आदम में से तो मालूम नहीं होता। तब हज़रत मलकुल मौत ने फरमाया कि खुदा के वास्ते हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जाहिर तो करो कि तुम कौन शख्स हो। मलकुल मौत ने अर्ज़ किया कि मैं इज़राइल अलैहिस्सलाम हूँ। तब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, क्या सब मखलूक़ात की जान तुम ही कब्ज़ करते हो? उन्होंने फरमाया कि हाँ। हज़रत इदरीस ने फरमाया कि शायद तुम मेरी भी जान कब्ज़ करने के लिए आए हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सिर्फ़ तुम्हारे साथ खुशतबई के साथ मिलने के लिए आया हूँ। हज़रत इदरीस ने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है। इस अरसे में मैंने तुझे किसी की जान कब्ज़ करते हुए नहीं देखा। मलकुल मौत ने कहा कि फरिश्ते ने कहा, कुरान पाक में इरशाद खुदावंदी है, तर्जमा है कि फरिश्ते ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हमारे हाथ में ऐसा है जैसा कि तुम्हारे दोनों हाथों के नीचे रोटी रखी हुई है, यानी जिसकी मौत का वक्त आ जाता है अल्लाह के हुक्म से मैं हाथ बढ़ाकर उसकी रूह कब्ज़ कर लेता हूँ। और वो बोला
کہ اے ادریس، میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ میں رشتہ برادری کا قائم کر دوں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ جان نکلنے کی جو تکلیف ہوتی ہے وہ تو مجھے ایک بار چکھا دے کہ آخر تو کس طرح انسان کی روح قبض کرتا ہے اور انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، تاکہ مجھے خوف اور عبرت زیادہ حاصل ہو جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ دل سے کروں۔ ملک الموت نے کہا کہ اللہ کی رضا کے بغیر میں کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا۔ تب حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ادریس کی جان قبض کر لو۔ انہوں نے حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ پھر ملک الموت نے اللہ کی درگاہ میں دعا مانگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کیا اور حضرت ادریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا۔ دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا قائم کر لیا۔ پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا، اے بھائی، جان نکلنے کی تکلیف تمہیں کیسی لگی؟ حضرت ادریس بولے کہ جیسے کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے، مجھے اتنی تکلیف محسوس ہوئی کہ موت کا آنا اتنی تکلیف دہ بات ہے۔ ملک الموت نے کہا کہ اے بھائی، قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا اور نرمی سے تیری روح نکالی، ایسا تو میں نے کبھی کسی کے ساتھ نہیں کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بھائی، مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے، تو مجھ کو اس کے دروازے تک لے چل تاکہ اس کے دیکھنے سے خوف الہی مجھ میں زیادہ پیدا ہو جائے اور پھر میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی زیادہ کروں۔ تب ملک الموت نے خدا کے حکم سے ان کو 7 طبق دوزخ کے دکھائے۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام بولے کہ اے بھائی، مجھ کو جنت دیکھنے کی بھی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر میں خوشی حاصل کروں گا اور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت زیادہ شوق سے کروں گا۔ لہٰذا اللہ کے حکم سے ان کو جنت کے دروازے پر لے جایا گیا اور حضرت ادریس نے جنت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ پھر کہنے لگے، اے بھائی، میں تلخی جان کا مزہ چکھ چکا ہوں کہ روح کیسے نکلتی ہے، اور پھر میں نے دوزخ بھی دیکھی، مگر میرا جگر مارے پیاس کے جل گیا ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جنت میں سے جا کر ایک پیالہ پی آؤں۔ تب اس نے کہا کہ تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو۔ شدید پیاس کی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے جوتے درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں داخل ہو گئے، کیونکہ وعدہ باہر آنے کا انہوں نے کیا تھا اور جوتے وہ درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے۔ جنت سے باہر نکل کر اپنے جوتے کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے۔ کچھ دیر کے بعد ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آواز دی کہ اے بھائی، دیر مت کرو۔ اس کے جواب میں حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم، فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب تو میں مزہ جان کنی کا چکھ چکا ہوں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں، سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا، اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے، نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا، یعنی جو بہشت میں گیا پھر وہ واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اے بھائی ملک الموت، اب میں ہرگز باہر آنے کا نہیں ہوں، کیونکہ میں نے موت کا مزہ بھی چکھ لیا، میں نے دوزخ بھی دیکھ لی، اور اب میں جنت میں آ گیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ جو ایک بار جنت میں داخل ہو جائے گا وہ وہاں سے واپس باہر نہیں آئے گا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی، اے اسرائیل،
تو حضرت ادریس کو چھوڑ کر چلا جا، میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا کہ حضرت ادریس علیہ السلام موت کا مزہ چکھ کر اور دوزخ بھی دیکھنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ تب حضرت اسرائیل علیہ السلام بولے، بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہو جائیں۔ بہشت میں پھر آواز آئی، اے اسرائیل، میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اول جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی داخل ہوں گے، بعد میں وہ سب امت ان کی، اور دوسرے قول کے مطابق یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں گے بہشت میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قرآن پاک میں اللہ کا ارشاد ہے، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، پس بہشت میں حضرت ادریس تو جا رہے اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز گریہ زاری میں تھے۔ ایک روز ابلیس لعین ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی شکل جیسی ایک صورت یا مورتی بنا دیتا ہوں، تم اس کو دن رات دیکھا کرو اور اس کی پوجا کیا کرو، اس سے تمہارا سب دکھ درد ختم ہوتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس علیہ لعنت اللہ نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں یعنی حضرت ادریس کی شکل میں اور اس مورتی میں کوئی فرق نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کر سکتی تھی، لہٰذا لوگوں نے اس صورت کی، اس مورتی کی پوجا کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی عالم میں پھیلنا شروع ہو گئی۔ مشرق سے مغرب تک یہ رواج جاری رہا، کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا، علم و عمل ان میں ختم ہو چکا تھا، اور ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کے بھیجا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف ہدایت پالیں۔ بعض روایات میں حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ جب انہوں نے ملک الموت سے کہا کہ میں جہنم کو دیکھنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میری تجھ سے ایک اور حاجت بھی ہے۔ عرض کی کہ وہ کیا ہے؟ تو حضرت ادریس نے فرمایا کہ تو مجھے دوزخ دکھا کہ میں اسے ایک لمحہ کے لیے دیکھوں۔ ملک الموت نے عرض کی، آپ کو دوزخ دیکھنے کی کیا حاجت ہے؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اسے نہیں دیکھیں گے اور نہ ہی اہل دوزخ میں سے آپ ہوں گے۔ حضرت ادریس نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میں مزید عبادت گزار اور جہنم سے خوف کھانے والا بن جاؤں۔ پس ملک الموت جہنم کے دروازے پر آئے اور جہنم کے بعض داروغوں کو آواز دی۔ انہوں نے جواباً پوچھا، کون ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ملک الموت ہوں۔ ملک الموت کی یہ آواز سن کر جہنم کے داروغوں پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ عرض کرنے لگے کہ کیا آپ کو ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ ارشاد فرما دیا ہے؟ ملک الموت نے فرمایا، نہیں، اگر مجھے تمہارے بارے میں کوئی حکم دیا جاتا تو میں تمہیں بالکل مہلت نہ دیتا۔ ہاں، اللہ کے نبی ادریس علیہ السلام نے مجھ سے سوال کیا ہے کہ وہ ایک لمحہ کے لیے جہنم کو دیکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا جہنم کے داروغہ نے سوئی کے ناکے کے برابر جہنم کو کھولا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جہنم کی گرمی، شعلے اور اس کے بھڑکنے کی آواز پہنچی۔ پھر ملک الموت کے کہنے پر جہنم کو بند کر دیا گیا۔ ملک الموت نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو میری صحبت کی وجہ سے یہ مصیبت پہنچے۔ پھر جب حضرت ادریس علیہ السلام کی تکلیف میں کچھ کمی واقع ہوئی تو ملک الموت نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے جہنم کو کیسا پایا؟ حضرت ادریس نے فرمایا کہ اے ملک الموت، میں اس کے متعلق باتیں کرتا تھا اور سنتا تھا، لیکن میں نے جو باتیں میں کرنے اور سننے کی جو میری خواہش تھی اس کو میں نے پا لیا، لہٰذا آپ جنت سے دنیا میں تشریف لے جائیں، حتیٰ کہ قیامت کے دن آپ کو دیگر انبیاء کے ساتھ جنت میں لوٹایا جائے گا۔ وہ جنت کے درختوں میں سے ایک جڑ کی اوٹ میں ہو کر بولے، میں اب جنت سے باہر نہیں نکلوں گا، آپ چاہتے ہیں کہ میں اس بارے میں آپ سے مناظرہ کروں تو میں مناظرہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا تو ان کے مناظرے کو سن کر فیصلہ کر۔ بس ملک الموت نے عرض کی کن دلیلوں سے آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمایا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت چکھنی ہے، اور تحقیق میں نے اس موت کو چکھ لیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر ایک ہی دفعہ لکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پارہ نمبر 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 76 میں ارشاد فرماتا ہے اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو۔ تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے، تحقیق میرا اس پر گزر ہو چکا، کیا آپ مجھے اس پر دوبارہ لوٹانا چاہتے ہیں؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق پر اس سے ایک ہی بار گزرنا لکھا ہے۔ اور پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نہ وہ اس میں سے نکالے جائیں گے، یعنی جنت میں سے دوبارہ جو داخل ہو گیا اسے باہر نہیں نکالا جائے گا۔ تو کیا میں اس جگہ سے نکل جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے فرمایا تجھ سے میرے بندے یعنی ادریس علیہ السلام نے اس کی تقدیر میں نے یہی لکھا تھا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا اور پھر باہر نہیں نکالا جائے گا، لہٰذا اے ملک الموت تو ادریس کو جنت میں ہی رہنے دے، اور جنت کے اندر داخلہ سب سے پہلے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ہوگا، اس کے بعد تمام انبیاء جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ پارہ نمبر 14 سورہ الحجر کی آیت نمبر 48 میں ارشاد خداوندی ہے کہ وہ اس میں سے نہ نکالے جائیں گے، تو کیا میں اس جگہ سے نکل جاؤں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی ہے؟ اللہ نے ملک الموت سے فرمایا تجھ سے میرے بندے ادریس نے جھگڑا کیا، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میرے علم میں ادریس کو پیدا کرنے سے پہلے ہی یہ تھا کہ انہیں صرف وہ موت آئے گی جو موت وہ مر چکے ہیں، اور ان کا جہنم سے بس ایک ہی دفعہ کا گزر ہوگا جو وہ گزر کر آ چکے ہیں، اور یہ جنت میں اسی وقت داخل ہوں گے جس وقت وہ داخل ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ بس اے ملک الموت تو انہیں چھوڑ دے، یہ تجھ پر قوی دلیلوں سے غالب آ چکے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج جنت اور دوزخ تک، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف جنت کی سیر کی اور دوزخ کو ملاحظہ فرمایا، بلکہ آپ نے ساتوں آسمانوں بلکہ سدرۃ المنتہا بلکہ عرش سے بھی آگے آپ تشریف لے کر گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خود مطالبہ کیا کہ جبکہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور جبرائیل حاضر خدمت ہو کر معراج کی خوشخبری سناتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام جنت کی نعمتوں سے واپس تشریف لانے سے انکار فرما دیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر بھی کرتے ہیں، جنت کی بھی سیر کرتے ہیں، جنت کی نعمتوں کو ملاحظہ بھی فرماتے ہیں، بلکہ جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی کرتے ہیں، پھر امت کے پاس تشریف لے آتے ہیں، بلکہ خاص نوازشوں کے وقت بھی امت عاصی کو آپ یاد رکھتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ایک فرشتہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہزاروں فرشتوں کی بارات موجود تھی۔ یہ تھا حضرت ادریس علیہ السلام کی معراج کا واقعہ کہ کس طرح وہ آسمانوں پر تشریف لے کر گئے اور جنت میں داخل ہونے کے بعد باہر نہ نکلے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر اپنی عاصی امت کو یاد رکھا، اس کی بخشش کے لیے دعائیں مانگتے رہے، اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے رہے، لہٰذا آپ کی امت کو خاص اللہ تعالیٰ نے نوازا اور جنت ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دی کہ ہر عاصی و گنہگار اپنے اعمال کی سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ضرور داخل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت پر قائم رکھے، ہمارے رکوع سجود کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے،
اور ہم سے اللہ تعالیٰ وہ سجود ادا کروا لے کہ جس سے ہماری بخشش ہو جائے۔ اگر ویورز آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔